अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम माह सफ़र के बारे में बात करेंगे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अत्वी वला तीरता वला हामता वला सफर। छूत की कोई हकीकत नहीं, बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं, खोपड़ी के उल्लू की कोई हकीकत नहीं और माह सफर की कोई हकीकत नहीं। सही अल बुखारी इब्न सुनन इब्न माजा में सही रवायत है। एक मरीज से दूसरे मरीज यानी सेहतमंद इंसान को बीमारी नहीं लगती। मौजूदा दौर के साइंसदान और डॉक्टर्स जरासीम के जरिए से बीमारी फैलने के कायल तो हैं, लेकिन साथ ही ये भी तो वो मानते हैं कि जरासीम तभी असर कर सकते हैं जब इन जिस्म में मौजूद कुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए। गोया असल सबब जरासीम का वजूद नहीं बल्कि जिस्म के हिफाजती निज़ाम की कमज़ोरी है। अहले अरब का एक गलत ख्याल ये भी था कि अगर मकतूल के खून का बदला ना लिया जाए तो उसकी खोपड़ी से एक उल्लू निकलकर चीखना शुरू कर देता है। जब बदला ले लिया जाए तो मकतूल की रूह को तस्कीन हो जाती है और उल्लू खामोश हो जाता है। हदीस इस तोहम परस्ती की तरदीद करती है। सफ़र से मुराद मुहर्रम के बाद वाला महीना है जिसे नामुबारक समझा जाता था। हकीकत में कोई दिन, कोई महीना या अदद मनहूस नहीं होता। अरबों का एक गलत ख्याल ये भी था कि भूख पेट में मौजूद एक कीड़े की वजह से लगती है, उसे सफ़र कहते हैं। ये भी उनका एक वहम था। वो मुसलमान जो शाज़ो नादिर ही मस्जिदों का रुख करते हैं, इस माह के आते ही मगरिब व इशा के दरमियान मस्जिदों में जमा होकर सलामती वाली आयात को कागज़ पर लिखवाते हैं और फिर उसे खोलकर इस नीयत से ये लेकर जाते हैं कि ये सलामती उनके अंदर सरायत करके उन्हें इस माह की नहूसतों से बचाएगी। अगर ये वाकई सलामती चाहते हैं तो उन खुद साख्ता अमाल से तौबा करके इस्लाम की सच्ची तालीमात पर अमल पैरा हो जाएं, जो ऐन सलामती का मजहर है। इस माह के आखिरी बुध को चाश्त के वक़्त चंद सूरतों को मखसूस तादाद के साथ 4 रकत में पढ़ना, फिर खुद साख्ता ज़ुहरातुल कमाल नामी दुरूद 3 मरतबा पढ़कर इस नियत से रोटियां सदका करना कि बला टल जाएगी। ऐसा अमल किताबुल्लाह यानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या असलाफ उम्मत से साबित नहीं, बल्कि ये बिद्दत मुनकरा है और उसका आमिल गुमराह है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिगैरि हुदा मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। इससे गुमराह ज्यादा कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला की हदायत को छोड़कर महज अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है। सूरत अल-कसस में अल्लाह ताला फरमाता है, सुन्नत को पसे पुस्त डालकर खुद साख्ता बिदात का इर्तिकाब करने से पहले इस वईद को याद रखें
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دین سے دوری اور جہالت کی بنا پر یہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، اس حقیقت کے ساتھ کہ اس ماہ کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہوا۔ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے۔ اس طرح خوشی منانا یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے یا عداوت؟ ماہ سفر سے متعلق آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بدعت وجود میں آ رہی ہے جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، البتہ چند تجاویز کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کا سد باب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر مسلمان بقدر استطاعت دینی تعلیم حاصل کرے جس سے سنت و بدعت کے درمیان امتیاز حاصل کر سکے۔ نمبر 2، اپنے ہر قول و عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پیش کرے۔ نفسانی خواہشات یا خود ساختہ تقرب الہی اللہ کی چاہ میں وجود میں آنے والی نئی بدعات سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اگرچہ وہ کتنی ہی مزین کیوں نہ ہو۔ ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں ارشاد فرمایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ ان حالات میں جب کہ شریعت اسلامیہ پر غربت و اجنبیت طاری ہے، دایان سو اور ارباب بدعت و خرافات کی کثرت ہو گئی ہے، بدعت کو سنت کا نام دے کر بھولی بالی عوام کے قلب و ذہن میں ان کی بے جا وقت ڈالی جا رہی ہے۔ علماء حق اور دایان اسلام کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ہر محاذ سے رونما ہونے والی بدعتوں پر قدغن عائد کریں۔ رسائل و جرائد، دروس و خطبات کے ذریعے خط المقدور کتاب و سنت سے عملی وابستگی کی خواہش و طلب کو مسلمانوں میں زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے احوال کی درستگی فرمائے، معاصی اور بدعات سے دور رکھے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام کی آمد سے قبل لوگ متنوع قسم کے باطل عقائد، شرک و بدعات، رسم و رواج، نحوست و بدشگونی اور توہم پرستی میں مبتلا تھے۔
ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر جاہلیت کے شرکیہ اعتقادات، فاسد خیالات، توہمات اور خرافات کو ختم کر کے دنیا انسانیت کو صاف شفاف اسلامی تعلیمات، صحیح عقیدہ اور درست منہج عطا کیا اور الیوم اکملت لکم دینکم فرما کر باطل عقائد و نظریات کا کلا کما کر دیا۔ لیکن عہد رسالت سے دوری، دین سے عدم توجہی، ادا اسلام کی ریشہ دوانیوں اور کفر و مشرکین کی اندھی تقلید، پیروی اور بے جا رسم و رواج کی بنا پر گمراہ کن افکار و خیالات وجود میں آئے اور ایک بار پھر یہ امت اسی جاہلیت کی دلدل میں پھنس گئی جہاں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا تھا۔ غلط اوہام و خرافات میں سے ایک باطل فکر ماہ سفر کو منحوس اور قابل ملامت سمجھا جاتا ہے اور اس ماہ کی ابتدا سے انتہا تک ایسے خود ساختہ اعمال بجا لانا جن کا شرعاً تو کجا عقلاً بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مثلاً یہ عقیدہ رکھنا کہ اس ماہ میں رنج و غم، بیماری و تکلیف اور مصائب و آلام کی تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں، ان بادی مخالف سے بچنے کے لیے ضعیف الاعتقاد مسلمان خاص طور پر عورتیں چنے ابال کر صدقہ کرتی ہیں۔ اس طرح پروٹین سے بھرے یہ چنے ان کے نظریے کی روشنی میں رنج و علم سے بھر جاتے ہیں اور ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی کج فہمی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی رہتا ہے، اسی لیے منحوس ہے، حالانکہ ان کا ماہ سفر کو شب و شتم اور قابل ملامت سمجھنا دراصل اللہ عز و جل کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سارے امور ہیں، میں ہی رات و دن کو پھیرتا ہوں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اس ماہ میں شادی یا کوئی خوشی کا کام کرنا، ابتدائی 3 دنوں تک شوہر کا بیوی کے قریب جانا یا ان کی طرف دیکھنا انتہائی منحوس سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ توہم دراصل اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن شیعہ کے عقائد سے بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں نے سرقہ کر لیا ہے۔ چونکہ سفر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ شیعہ اس ماہ کو منحوس سمجھ کر شادی وغیرہ سے رک جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے غیر شرعی سوگ میں کمزور ایمان والے مسلمان بھی شامل ہو جائیں، اسی لیے انہوں نے اس ماہ کی نحوست کا خوب پرچار کیا۔ حالانکہ کسی کی وفات یا شہادت کا دنوں اور مہینوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ورنہ رمضان اس لیے منحوس سمجھا جاتا کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور ربیع الاول اس بنا پر منحوس سمجھا جاتا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ایسا عقیدہ رکھنا سراسر باطل اور بے بنیاد ہے۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ
نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور نہ خاص آفات و بلیات یا مصائب و علام سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات تو بدشگونیاں جو اس ماہ سے منسوب کی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، اور نہ بدشگونی لینا جائز ہے، اور نہ الو منحوس ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ کتاب بخاری کتاب کی روایت ہے۔ اگر نحوست و ملامت کا اتنا ہی خوف ہے تو اپنے ان برے اعمال سے لیں جو ہمارے نفسوں کی طرف سے ہیں۔ زمانہ جاہلیت سے ہی منحوس آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس ماہ میں خوشی کی تقریبات، شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید فرما دی، اور اعلان ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک دوسرے کی بیماری کے دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ، اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت بے بنیاد باتیں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لا ادوی ولا صفت ولا حامہ۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے نظریات و عقائد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں تلے روند چکے ہیں۔ ماہ سفر کے بارے میں ایک موضوع اور من گھڑت روایت کا جائزہ۔ ماہ سفر کے متعلق نحوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر دشمنان اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی روایات پھیلانے جیسے مکروہ اور گھنونے افعال سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ذیل میں ایک ایسی ہی من گھڑت روایت اور اس پر ائمہ جرح و تعدیل کا کلام ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ من گھڑت حدیث یہ ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ طریقہ استدلال یہ ہے کہ چونکہ اس مہینہ میں نحوست تھی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے صحیح سلامت گزرنے پر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو جان لیجئے اس بارے میں ہمیں جان لیجئے کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کوئی دن کوئی سال منحوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔